नारा तकबीर, नारा रिसालत। उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल रसूल साहब। हज़रत गिरामी, पुराना बंदा हूँ, पुरानी बातें करता हूँ और अपने इलाके में सबसे कम इल्म रखने वाला एक हकीर बंदा हूँ। मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं हैं कि जिस अंदाज से हमारे मोहतरम अजीज़ ने कुरान पाक की तिलावत की है, कुरान ऐसे पढ़ो जैसे नाज़िल हुआ। अल्लाह ताला हमारी औलादों को कुरान पाक की दौलत से माला माल फरमाए। हज़रत अनस फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक ज़माने में फितने बहुत उठेंगे। तो हज़रत अनस अर्ज़ करते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन फितनों से निजात कैसे होगी? फरमाया कुरान की तिलावत। मुझे कह दो सुभान अल्लाह। इसके सिवा तो हमारे पास इस वक्त कोई सहारा ही नहीं है। और आने वाले मशाइख अकाबरीन पीर तरीक़त रहबरे सैयद साहबजादा सैयद अहमद शाह साहब, ये सादात गिरामी जलवा फरमा है। मेरे पास तो ऐसे अल्फाज नहीं कि मैं इनका शुक्रिया अदा कर सकूं। बस मैं ये सआदत समझ रहा हूं, कभी तो गुलशन में बहार आएगी, बाहर आएगी, मुकद्दस कदम लगते रहेंगे, इनकी दुआएं होती रहेंगी, सिलसिले बनते रहेंगे। एक बुजुर्गों से मैंने अर्ज किया कि दुआ करें, फरमाया मैं नहीं करता हूँ। मैंने कहा जी क्यों? फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा बना के दुआ की थी, अल्लाह ने आबाद कर दिया है, खुदा इसको भी आबाद कर देगा। लेकिन मैं आप सबका मशकूर हूँ। किस किस का नाम लूँ? डॉक्टर साहब माशाअल्लाह, तौकीर साहब आए, मदनी साहब, हमारे इब्न हसन भाई दिलावर साहब राना, एजाज साहब, किबला शाह साहबान, उलमा, मशाइख। ये ज़िक्र हुसैन पर ये जो महफिल सजाई है आपके सामने है। मेरी भागदौड़ तो कुछ नहीं, लेकिन आपके भाई हैं, आपके दोस्त हैं, जो बड़े हैं उनके बेटे हैं। मोहतरम हामिद सईद साहब दुआ करें, जैसे इस महफिल को रंग लगा हुआ है, अल्लाह इसको भी रंग लगा दे। और इसके साथी सलीम साहब और ये भाई, इन्होंने दिन रात मेहनत की है। अल्लाह उनको भी अजर अज़ीम अता फरमाए। चक से हमारे साथ खुर्रम साहब हैं, दीगर अहबाब ने बड़ा तामुन किया। मैं किस किस का नाम लूँ और किसका शुक्रिया अदा करूँ? इतना काफ़ी है कि हम हर वक्त मांगते रहते हैं, आप हर वक्त देते रहते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला ज़िक्र हुसैन पाक के सदक़े उलमा तशरीफ़ फरमा है। मुझे तो बयान का तरीका सलीका नहीं, लेकिन आज इस मौके पर
ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. جب کوئی آفت پڑ جاتی ہے تو بندے گھروں کی چھتوں پر چڑھ کے اذانیں دیتے ہیں. ہر گھر میں کھڑے ہو جائیں گے، سینوں میں کھڑے ہو جائیں گے، اذانیں دیں گے. لیکن جو ایک اذان مسجد سے آتی ہے اس کا احترام نہیں کرتے. اگر اس ایک اذان کو ہم لبیک کہہ دیں تو ہمیں اتنی اذانوں کی ضرورت نہیں محسوس. بھائی میں اگر مہمان بلایا ہے تو جتنے آئے ہیں میں دیکھ رہا ہوں تو میرے دل میں ٹھنڈک پہنچ گیا. اور میں تو چونکہ سٹیج چھوٹا ہے، بڑے بڑے دوست بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، میں سب کا مشکور ہوں. اس کو بس قبول فرما لیں. آپ میرے پاس آئے تو میں مشکور ہوں کہ جناب آپ میرے پاس آ گئے. لیکن جو بندہ خدا کے گھر میں جائے گا تو خدا کتنا خوش ہوگا. خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھئی بندوں سے تو مانگتے رہتے ہیں، بندے تو دیکھ کر منہ خیرات دے ہی دیتے ہیں. کبھی خدا سے بھی مانگ کر دیکھا. ایک درویش ہرات کے بازار میں جا رہا تھا، یہ عام پیش کرتا ہوں. آگے دیکھا تو ایک گھوڑا ایسا شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، اس کے اوپر جو بندہ بیٹھا تھا اطلس کا لباس پہنا تھا، کمر بند سونے کا تھا. درویش چھوٹی لے کے پرانے کپڑے پہن کے کھڑا تھا، دیکھ رہا تھا. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا فلاں رئیس کا غلام ہے. فلاں رئیس کا غلام ہے. کہنے لگا رئیس نہیں ہے؟ کہا نہیں، یہ غلام ہے. کہنے لگا بل بڑی عجیب بات ہے، جس کا غلام ایسا ہو اس کا رئیس کیسا. اب آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہنے لگا بیاموز ہے خدا، بندہ پروردن بیاموز ہے خدا. اے خدا دیکھا ہے تو بھی اس رئیس سے یہ سیکھ لے کہ غلاموں کو کیسے تاج عطا کیے جاتے ہیں. اس درویش نے یہ بات تو کہہ دی لیکن غلط کہی. اب وہی درویش دیکھتا ہے تھوڑے دنوں کے بعد بادشاہ کی رئیس کے ساتھ بگڑ گئی. جب بگڑ گئی بادشاہ کے ساتھ تو اس غلام کو جس کا کمر بند سونے کا تھا اس کو بادشاہ نے پکڑا، اس کا لباس اتارا، جیل میں ڈالا، اس کو مارا. اب وہ درویش دیکھ رہا، اتنا مارا کہ ہڈیاں توڑ دی. کہا بتا اس رئیس کے راز بتا، اس کا خزانہ بتا. غلام نے کہا جس کا نمک کھایا ہے نمک حرام نہیں ہو سکتا. اب جو درویش رات کو سویا تو خواب میں فرشتے نے پکار کر کہا او نمک حرام درویش، پہلے ایسے غلامی کا اعزاز تو سیکھ، جو اپنے مالک کے نام پر اتنا قربان کرتا ہے. آج ساری دنیا بیٹھ کر دیکھ رہی ہے. موبائل کو دیکھتے ہو، کبھی تمہیں موبائل پھینکنے پڑیں گے. اس پر مت اترا کہ میں موبائل پہ دیکھ رہا ہوں فلاں عمارت گر گئی، ہوٹل گر گیا، بندہ گر گیا، بندے 5 کھڑے تھے چلے گئے، فلاں ہو گیا. یہ تماشے مت بناؤ. یہ باتیں میں کہہ دیا کرتا ہوں، تماشے مت بناؤ. تماشا دیکھنے والوں کہیں تماشا خود نہ بن جانا. اللہ کے گھروں کو آباد کرو اور اس ایک اذان کا احترام کرو. بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے اذان سنتے ہیں تو باتیں بند نہیں کرتے.
جب خدا کے گھر کی آواز پر تیری زبان بند نہیں ہوتی تو خدا کو بھی تمہاری ضرورت نہیں رہتی ہے۔ ہمیں بھائیوں اس بات آج کے اس موقع پر جہاں ذکر حسین سننا ہے تو ذکر حسین بھی یہی ہے، فکر حسین بھی یہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے اور ہمارے ساتھ محبت کے ساتھ جیسے آج تشریف لیں ایسے ہمارے ساتھ تعامل بھی فرمائیں گے، اپنے بچوں کو بھیجیں گے، لیکن انشاءاللہ اللہ کریم ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ ملتان سے ہمارے بزرگ ہیں مفتی عبدالعلی صاحب، کچھ حضرات ان سے تعارف ہے، خاصے والے بزرگوں کے نام سے ایک مرتبہ تشریف لے آئے۔ میں نے کہا کوئی وظیفہ ہی داس چھوڑو، آپ نے فرمایا قاری صاحب وظیفوں کی ضرورت نہیں ہے، خلوص کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں خلوص کی دولت عطا فرمائے اور حامد صاحب کی اس کاوش کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ تمام مشائخ سے، علماء سے، بڑوں سے، چھوٹوں سے دعا کرتا ہوں، اس کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو آباد و شاد فرمائے۔ اور میری اولاد کیونکہ ہمارا سلسلے میں قرآن پاک اور علم کی دولت آ رہی ہے، اور یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے سلسلے میں، میرے خاندان میں قیامت تک یہ جاری اور ساری رہے۔ ملک شام کا ایک خاندان ہے جو حفاری نام سے پکارا جاتا ہے، حفاری۔ ان کا جو بڑا بزرگ تھا نا وہ گورکن تھا، قبر کھودتا تھا۔ بابا بیٹھا تھا ایک دن تو ایک عورت آ گئی، اس نے کہا بابا جی یہ قبر بنانی ہے، اتنے فٹ لمبائی ہے، اتنا ہی ہے، بتا کے چلی گئی۔ شام کو آئی، 3-4 آدمی تھے، ایک میت تھی، اس کو لے آئی، کہا اس کو دفنا۔ بابے نے جب نیچے اتر کر اس کو دفنانے لگا، لحد کے اندر جب اس کو رکھنے لگا، نیچے دیکھتا ہے تو جنت کے سارے باغ بنے ہوئے۔ بابے کے دل پہ چوٹ لگی اور پھر بابا سوچ رہا تھا کہ بندہ کون ہے یار، میں تو بند کروں گا تو پھر ہونا، لیکن میں نے تو خود دیکھ لیا ہے، اس کو رکھا ہے تو نیچے ساری جنت ہی جنت ہے۔ چند دن کے بعد بات ختم کرنا چاہتا ہوں، پھر آئی کہنے لگے ایک اور قبر کھود، اور قبر کھودی۔ پھر شام کو آئی اسی طرح، جب اس دوسرے کو دفنانے لگی تو پھر دیکھا ساری جنت بنی ہوئی ہے، باغ لگے ہوئے ہیں، لائٹیں جاری ہیں۔ بابے نے قبر بند کر کے دوڑا جا کر اس مائی کو روکا، ٹھہر جا، بتا یہ کون تھے؟ اس نے کہا ایک میرا خامن تھا اور ایک میرا بیٹا تھا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک میرا خامن تھا، بابا بوڑھا ہو چکا ہے، طالب علمی کا دور نہیں رہا۔ اس نے کہا کام کیا کرتے تھے؟ مائی صاحبہ نے کہا دونوں عالم تھے، صبح سے شام تک دین کی کتابیں پڑھایا کرتے تھے۔ بابا جی نے نا اپنی زبان جکھا کئیاں تے بولے سٹے، اکا بھئی آج تو بعد ایک قبرہ نہیں کھودا، آج تو بعد درس جا کے دین دا عالم بننا چاہنا۔ تو میرے بھائیو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو بھی دین کا علم عطا فرمائے، یہ بڑا خزانہ ہے۔ اور تمام احباب کا پھر دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وَمَا عَلَيْنَا